बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजल्ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिमु तस्लीमा। पिछले सबक में हमने 283 आयत नंबर तक पढ़ा था और आज हम 284 से अपने सबक का आगाज़ करते हैं। सूरह बकरा है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि लिल्लाहि, अल्लाह के लिए है, माँ जो फी में अस्समावात, आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, व मा फिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीन में है, वइन और अगर तुब्दू तुम ज़ाहिर करो, माँ जो फी में अनफुसिकुम तुम्हारे दिल, आओ या तुख्फू हो तो उसे छुपाओ, जो हासिबकुम तुम्हारे हिसाब लेगा, बेही उसका अल्लाह, फयगफिरो फिर बख्श देगा, तुम्हारी कमियों बेशियों को दूर कर देगा, लेमन जिसको, यशाओ वो चाहे, वयुअज़्ज़िबो वो अजाब देगा, मन जिसको, यशाओ वो चाहे, वल्लाह और अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ भी आसमानों में है और जो कुछ भी ज़मीन में है। पीछे क्या बात हो रही थी? इन्फाक के बारे में बात हो रही थी कि अल्लाह के रास्ते में सदका व खैरात करो, किसी को कर्ज़ दो, अगर उसके पास देने के लिए अभी इस्तात नहीं है तो उसको मोहलत दो। ये सारी बातें हो रही थी ना। तो अब यहाँ पर अल्लाह बता रहे हैं कि देखो, जो कुछ भी है ना, वो हकीकी मालिक तो सिर्फ मैं हूँ। हकीकत में सब कुछ किसका है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का है। और अल्लाह ने इंसान को जो है वो अता किया है ताकि वो ख़ुद पर भी खर्च करे और दूसरों पर भी खर्च करे, यानी उसे एक नुमाइंदा बनाया है अपनी तरफ से। जिसके पास ज़्यादा दौलत है, ज़्यादा पैसा है, वो हकीकत में अल्लाह की जानिब से एक ऐसा नुमाइंदा है कि जिसको अल्लाह ने कोई चीज़ सौंपी है, अमानत दी है कि वो उसको किस तरीके से खर्च करता है। तो अल्लाह कहते हैं कि हकीकत में जो कुछ भी आसमानों में है और ज़मीन में है और जो कुछ भी तुम्हारे दिलों में है, ख्वाह तुम उसे ज़ाहिर करो या तुम छुपाओ, यानी जिस तरह भी तुम किसी को कुछ कर रहे हो, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है ना, तुम रियाकारी से वो काम कर रहे हो, तुम दिखावे से कर रहे हो, तुम अल्लाह की रज़ा की खातिर कर रहे हो, तुम बंदों की खुशनुदी की खातिर कर रहे हो, जिस चीज़ के लिए भी तुम कर रहे हो, तुम्हारी नीयतों से कौन वाकिफ़ है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारी नीयतों से वाकिफ़ है। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम से इस सब का पूछ गीछ होगी, मुहासबा किया जाएगा क़यामत के दिन तुम्हारा, फिर वो बख्श देगा जिसको चाहेगा और वो अजाब देगा जिसको चाहेगा। ये बार बार मैं पीछे भी बता चुकी हूँ कि इसका मतलब ये नहीं है कि कोई इंसान बहुत नेकियां करता रहे, बहुत अच्छा हो, लेकिन अल्लाह ताला उसको चाहेंगे तो अजाब दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि ये इंसान के अमाल के ऊपर ही होगा। जैसे ही इंसान के अमाल होंगे ना, तो उसी हिसाब से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर उसको उसका अजर देंगे, क्योंकि अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि क़यामत के दिन किसी पर भी ज़र्रा बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। तो फिर जितना भी किसी की अच्छी नीयत होगी, जितना किसी का बेहतरीन इरादा होगा और जितनी किसी ने बेहतरीन तरीके से नेकी की होगी, उसी के मुताबिक उसको अजर मिलेगा। और अगर किसी ने दिखावे की खातिर किया है, लोगों की खातिर किया है, तो ज़ाहिर है फिर उसका अजर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, बल्कि अल्लाह की जानिब से अजाब का मुस्तहिक होगा वो। और अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह ही हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आमना मान लिया, और रसूल रसूल बेमा जो कुछ उनसेला उतरा, इलैहि उसकी तरफ, मिन से रब्बे ही उसका रब, वल मोमिनूना और मोमिन, कुल्लुन सब, आमना ईमान लाए, बिल्लाहि अल्लाह पर, व मलाइकाते ही और उसके फरिश्ते भी, व कुतुबिही और उसकी किताबें, व रसूलिही और उसके रसूल, ला नुफर्रिकु नहीं हम फ़र्क करते, बैना दरमियान, अहदिन किसी एक, मिन रसूलिही उसके रसूल के, वकालू और उन्होंने कहा, समिअना हमने सुना, व अताना और हमने इताअत की, गुफ़राना का तेरी बख्शिश,
ربنا ہمارے رب و الیکا اور تیری طرف المصیر لوٹ کر ہم کو جانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیز پر جو کہ نازل کی گئی ہے ان کی جانب، ان کے رب کی طرف سے، یعنی جو کچھ بھی نازل ہوا ہے قرآن کریم میں، جتنے بھی احکامات نازل ہوئے ہیں ان سب پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان لائے ہیں، اور مومنین بھی ایمان لائے ہیں جو حقیقت میں مومن ہے۔ یہ سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا نا پیچھے بھی مسلمانوں کو، کیا مسلمانوں جب یہودی یہ کہیں کہ ہم صرف اپنی کتاب کو مانتے ہیں، ہم صرف اپنے رسول کو مانتے ہیں، تو تم یہ کہو کہ ہم تو تمام کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لائے ہیں اور ہم ان میں کسی میں بھی فرق نہیں کرتے۔ تو اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنین کی زبان سے بتا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، یعنی ہم نے سن بھی لیا اور ہم نے اس کو مانا بھی، اطاعت بھی کی۔ تو پروردگار ہم تیری بخشش مانگتے ہیں اور بے شک ہمیں تیری ہی جانب لوٹ کر واپس جانا ہے۔ یہ مومنین کی یعنی دعا ہوتی ہے۔ لا یکلف نہیں تکلیف دیتا اللہ نفسن کسی کو الا مگر وسعہا اس کی گنجائش کے مطابق، لاہا اس کے لیے ماں جو کسبت اس نے کمایا، وعلیہا اور اس پر مکتسبت جو اس نے کمایا۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا تو نہ پکڑ ہمیں، ان اگر نسینا ہم بھول جائیں، او یا اخطانا ہم چوکے، ربنا اے ہمارے رب، ولا اور نہ تحمل ڈال علینا ہم پر، اسرن بوجھ کما جیسے حملتہ تو نے ڈالا علا پر الذین جو لوگ من قبلنا ہم سے پہلے، ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ ہم سے اٹھوا ما جو لا طاقتا نہ طاقت لانا ہم کو بے ہی اس کی، واعف اور درگزر کر تو انا ہم سے، واغفر لنا اور بخش دے ہمیں، وارحمنا اور ہم پر رحم فرما، انتا تو مولانا ہمارا آقا ہے، ہمارا مولا ہے، فانصرنا پس مدد کر ہماری، علی پر القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ اللہ تعالیٰ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی بھی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، یعنی اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے، مشکلات کا ہو، کسی بھی بیماری کا ہو، جو بھی ہو، بے شک وہ ہمارے اپنے ہی ہاتھوں سے آتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ جو جتنی کسی کی طاقت ہوتی ہے نا، میں اس کے مطابق ہی اس پر ذمہ داری ڈالتا ہوں، اس کے مطابق ہی میں اس کو کوئی مشکل میں ڈالتا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نہیں ذمہ دار ٹھہرائے گا کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، اسی جان کے لیے ہے جو اس نے کمایا ہے، یعنی جو بھی اس نے اعمال کیے ہیں نا، کسب کیا ہے، کمایا ہے، وہ اس کے اپنے لیے ہے اور اسی کے اوپر وبال بنے گا۔ جو بھی یعنی وہ برائی کرے گا نا، جو بھی اس نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہی رہے گا، کوئی قیامت کے دن کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ برائی کمائی اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ فرما، یعنی پھر آگے دعا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پیاری دعا ہے یہ، جو سورہ بقرہ کے اینڈ پہ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ یوں دعا کیجئے مجھ سے کہ ہم سے مواخذہ نہ فرمانا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے خطا ہو جائے، اور ہے ہمارے رب ہم پر ویسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرماتا رہ اور ہمیں بخشتا رہ اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا مولا ہے، پس ہماری مدد فرما کافروں کے مقابلے میں۔ سورہ بقرہ میں ہم نے جو کچھ بھی پڑھا کہ جو سابقہ امتیں تھیں ان پر کیا کیا مشکلات آئیں، بے شک وہ
ان کے اپنے ہاتھوں کی بنا پر، ان کے اپنے اعمال کی بنا پر آئی تھی نا۔ بنی اسرائیل جیسے ہم نے ان کی ساری وہ قصہ کہانی سارا ہم نے پڑھا نا، کہ کس طرح سے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو 40 سال تک وادی سینا میں اللہ نے سرگردہ رکھا، ان پر بعض پاک چیزیں بھی جو ہیں وہ حرام قرار دی گئی، انہیں اپنے ہی عزیزوں کے ہاتھوں قتل ہونے کی سزا دی گئی۔ یہ ساری چیزیں ان پر، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں ان پر آئیں نا، لیکن ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے آئیں، اپنے اعمال کی وجہ سے آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے اب سورہ بقرہ کے اینڈ پر اللہ خود فرما رہے ہیں کہ اس طرح سے مجھ سے دعا کرو، اور مومنین ایسی دعائیں کرتے ہیں مجھ سے، جب وہ یہ پڑھتے ہیں نا تو وہ پھر ایسی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جو سابقہ امتوں پر جو مشکلات آئیں ان سے ہمیں بچائے رکھیو۔ بچائے کیسے رکھیو؟ تاکہ ہم ویسے کام ہی نہ کریں، یا اللہ ہمیں اپنے فرما برداری اور اطاعت گزاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیو، کہ اگر ہم بھی ان جیسی نافرمانیاں کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم بھی ان جیسی مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور اس کے فضل سے ہم اللہ کی نافرمانیاں نہیں کریں گے تو پھر ہم ویسی مشکلات سے دوچار نہیں ہوں گے۔ اور یہ ہوگا کیسے؟ اپنے رب کی مدد سے ہوگا نا۔ تو جب ہم اپنے اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضرور مدد کریں گے۔ تو یہ پوری ایک بہت ہی بہترین اور خوبصورت دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان مشکلات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حالانکہ اگر آج ہم اپنے اوپر غور کریں نا تو ہر وہ برائی ہمارے اندر موجود ہے جو پہلے سابقہ امتوں پر مشکلات آنے کا سبب بنی، وہ تمام برائیاں ہمارے اندر آج موجود ہیں، پائی جاتی ہیں، لیکن افسوس کہ ہم ذرا بھی غور و فکر نہیں کرتے، ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، ہم ان مصیبتوں سے بچنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہمیں آج تک اور قیامت تک اللہ نے ہمیں بچا کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اپنے حبیب سے وعدہ ہے کہ میں تیری امت کو یوں دنیا میں رسوا نہیں کروں گا، لیکن آخرت میں وہی ملے گا جو اس نے کمایا ہوگا۔ ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ ہے کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ ہر شخص کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جو بھی ہم چھوٹی سے چھوٹی برائی بھی کر رہے ہیں نا وہ قیامت کے دن ہمارے سامنے کھڑی ہوگی، اور اس کا جو اجر ہے، جو اس کا بدلہ ہے، وہ ظاہر ہے ہمیں برائی کا بدلہ کیسے ملے گا؟ جہنم کی صورت میں ہی ملے گا نا، آگ کی صورت میں ہی ملے گا نا۔ لیکن آج ہم یہاں پر نہیں سمجھ رہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ بقرہ کے آگے سورہ آل عمران۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں جن کے میننگ کا کسی کو علم نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، اور اس کے رسول جس کو بتائیں وہی جان سکتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ وہ معبود برحق ہے کہ جس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ زندہ ہے اور سب کا قائم رکھنے والا ہے۔ یہ آیہ کریمہ اس قدر خوبصورت اور پیاری آیہ کریمہ ہے کہ جس میں اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت پوری آب و تاب کے ساتھ جھلکتی ہے، کہ اللہ ہی وہ ہمارا رب ہے، معبود ہے، مالک ہے، خالق ہے، کہ جس کے سوا اور کوئی الہ نہیں، کوئی اور ایسا نہیں کہ جس کی بات مانی جائے۔ الہ جو ہے وہ اہل علم کہتے ہیں کہ الہ کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہ جس کی کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ الہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا معبود، ایسا مالک کہ جس کے علاوہ کسی اور کی بات مانی ہی نہیں جا سکتی، صرف اور صرف اسی کی بات جو ہے وہ چلے گی، اسی کا حکم چلے گا، اسی کا آرڈر چلے گا، جو وہ کہے گا اس کی اطاعت ہم پر واجب ہوگی،
اور وہی ہم پر کرنا فرض ہوگا۔ تو لیکن آج ہم سمجھتے ہیں کہ بس اللہ کی عبادت کی جائے گی اور باقی جو سارے ہم کام ہیں نا وہ اپنی مرضی سے کریں گے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، اپنی مرضی سے جئیں گے، اپنی مرضی سے کپڑے پہنیں گے، اپنی مرضی سے ہم اپنے ساری شادیاں کریں گے، فنکشن کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا تو تب معبودیت کا حق ادا ہوگا، تب ہماری بندگی کا حق ادا ہوگا۔ اور الحی القیوم یعنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، زندہ تھا اور زندہ ہی رہے گا۔ اور قیوم یعنی ہر چیز کا سنبھالنے والا وہی ہے، زمین و آسمان کو تھامنے والا وہی ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے علم کے بغیر کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا، تو اسی کا مطلب ہے قیوم یعنی ہر چیز کا تھامنے والا، ہر چیز کا خالق بھی وہی ہے اور ہر چیز کو سنبھالنے والا بھی وہی اللہ ہے۔ نزلہ اس نے اتاری علیہ کا آپ پر کتاب، بالحق کے حق کے ساتھ، مصدقاً تصدیق کرتی، لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے پہلی، وانزلہ اور اس نے اتاری التوراۃ توریت والانجیل اور انجیل، اس نے نازل فرمائی ہے آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کتاب قرآن حق کے ساتھ، یعنی اللہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن یہ کتاب میں نے حق کے ساتھ ہے نبی آپ پر اتاری ہے، نازل فرمائی ہے۔ اور اس نے تورات اور انجیل نازل فرمائی تھی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حق کے ساتھ یہ کتاب بھی آپ پر اتاری ہے اور میں نے ہی توریت اور انجیل بھی نازل فرمائی تھی۔ من قبل اس سے پہلے، ہدن ہدایت للناس سے لوگوں کے لیے، وانزلہ اور اتارا الفرقان فرقان، ان بے شک الذین جنہوں نے کفر کیا انکار کیا، بآیات آیتوں سے اللہ کی، لاہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ عزیز ذو انتقام زبردست بدلہ لینے والا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے یعنی ہم نے اتارا تھا کیا؟ توریت اور انجیل، وہ بھی ہم نے اتاری تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اور اللہ نے فرقان اتارا، فرقان یعنی ایک ایسی کتاب جو کہ حق اور باطل میں فرق بتا سکے، سچ اور جھوٹ میں فرق کر سکے، اس کو کہتے ہیں فرقان۔ تو اس لیے توریت اور انجیل کو بھی فرقان کہا گیا اور اس قرآن کریم کو بھی فرقان کہا گیا کہ یہ فرقان ہے، یعنی یہ حق و باطل میں فرق کرتے ہیں۔ اللہ نے اتارا فرقان، بے شک جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، انتقام لینے والا ہے۔ یعنی جب اس دنیا میں ہم اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہیں گے، ہم اس کی بات کی مخالفت کرتے رہیں گے، ہم اپنی مرضیاں کرتے رہیں گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ جان رکھو کہ اللہ زبردست انتقام لینے والا ہے۔ ایک دن وہ آئے گا، قیامت کے دن، وہ ہر بات کا انتقام لے گا تم سے۔ اگر تم اس دنیا میں بڑھ چڑھ کر شیطان کی پیروی کرو گے، شیطان کے پیروکار بن جاؤ گے، اپنے کاموں کو تم انڈین سٹارز کے مطابق کرو گے، اپنی شادیوں کو کہو گے کہ میں کافروں کے جیسا کروں، جیسے کافر آج ہماری شادیوں میں کیا ہے بتائیں مجھے؟ ایک کافر کی شادی میں اور ایک مسلمان کی شادی میں آپ کو صرف اور صرف مولوی اور پنڈت کا فرق نظر آئے گا کہ ادھر پنڈت ہے اور ادھر مولوی ہے، باقی سب کچھ وہی ہے، بے حیائی، گانا بجانا، یہ یعنی سب کچھ، تمام رسومات کن کی ہیں؟ کافروں کی ہیں۔ اور کافر کس کی اتباع کرتے ہیں؟ کافر کس کے پیروکار ہیں؟ شیطان کے پیروکار ہیں۔ تو اگر ہم رحمان کے پیروکار بننا چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں اٹھیں جو رحمان کی بات ماننے والے ہوں گے، تو پھر ہماری زندگیوں میں اور کافروں کی زندگیوں میں یہاں دنیا میں بھی کوئی فرق تو نظر آنا چاہیے نا۔ جیسا لباس وہ پہنتے ہیں آج ویسا ہی لباس ہمارے بچے بچیاں پہن رہے ہیں، جیسے رہنا سہنا ان کا ہے
ویسے ہی آج ہمارے بچے بھی پسند کرتے ہیں ان جیسا لباس پہننا، ان کے جیسے چال ڈھال بنانا، تو پھر کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، کیونکہ آج ہم بہت آگے بڑھ چکے ہیں۔ آج اگر کسی سے کوئی بات کی جائے نا تو لوگ کہتے ہیں یہ تو پھر تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے، یہ تو بس ہم کوئی زیادہ تو نہیں کر رہے، ہم تو بہت یہ بس تھوڑا سا کر رہے ہیں۔ لیکن حقیقت میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو تھوڑا سا ہوتا ہے نا وہ ہماری استطاعت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر وہ تھوڑی سی جو ہم کر رہے ہیں فضول خرچی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو ہم اسی کی طاقت رکھتے ہیں بھائی، اس لیے ہم اتنا ہی کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم کو مزید نوازتا، اللہ تعالیٰ اگر ہم کو مزید اپنی نعمتیں دیتا نا تو ہم اس سے زیادہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے۔ ایسا اٹل فیصلہ ہے، کیونکہ جتنی وہ ہم کو نعمتیں دیتا جاتا ہے ہم اس کی نافرمانیوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، اور اگر وہ مزید ہم پر اپنی نعمتیں نچھاور کرے گا تو یہ یاد رکھیں کہ شیطان ہم کو اور زیادہ اللہ کا نافرمان بنا دے گا، کیونکہ ہم شیطان کی بات مان جو رہے ہیں تو وہ تو ہمیں غلط رستے پر ہی لے کر چلے گا نا۔ ان بے شک اللہ لا یخفا نہیں چھپی ہوئی علیہ اس پر شیئن کوئی چیز فی الارض زمین میں، ولا اور نہ فی السماء آسمان میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہمارے اچھے عمل، ہمارے برے عمل، ہماری اچھی نیتیں، ہماری بری نیتیں، اس پر ہر چیز جو ہے وہ واضح ہے۔ چاہے ہم 10 کمروں کے پیچھے چھپ کر بھی کہیں کوئی کام کر رہے ہیں تو ظاہر اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے۔ اگر ہمارے دل میں کوئی بات ہے، 1000 لوگ بیٹھے ہیں ان سب لوگوں کو نہیں پتہ، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، تو ظاہر ہے وہ اللہ کو پتہ ہے۔ اتنا تو ایک مسلمان کا یقین ہے نا، اللہ کا شکر ہے کہ اتنا یقین تو ایک مسلمان کا ہے، ایک مومن کا ہے، کہ وہ یہ جانتا ہے کہ خدا بذات الصدور ہے، وہ حبل الورید ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں چھپے راز، کیونکہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو جب وہ ہماری ہر بات سے واقف ہے تو پھر لوگوں سے چھپانے میں ہمیں کیا فائدہ۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وفرجنا بہم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔